खलीज उर्दू के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मैं एक जासूसा नावल की दूसरी किस्त के साथ हाजिर है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुल्हा बड़े इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे आगे चल रहा था। 2 मिनट तक मुसलसल चलते रहने के बाद वो पलट कर देख लेता, क्योंकि उसका लड़कपन और जवानी इन्हीं रास्तों को पलांगते गुजरी थी। लेकिन मेरा बहरहाल ये पहला तजर्बा था और मेरे हर कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाना पड़ता था। रात के सन्नाटे में पैरों की हल्की सी चापी फजा में धमाके की तरह गूंजती है और फिर सीसी की एक गोली और चिट्ठी, क्योंकि ऐसे हालात जो इन दिनों सरहदों के दोनों तरफ रोनमा हो रहे थे, इन हालात में कोई भी सरहदी मुहाफिज हाथ पुकारने की मोहलत देने को तैयार नहीं होता। यही वजह थी कि मुझ में और दुल्हे में फासला बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक हम दोनों इसी तरह खामोश चलते रहे। फिर वो एक खेत के करीब रुक गया। हाथ के इशारे से उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और खुद सुनगुन लेने आगे चला गया। अब हम किसी तरह महफूज इलाके में आ गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक मरहला अब आने वाला था। हमें एक नहर को अबूर करना था जिस पर अक्सर इंडियन सिक्योरिटी वाले नाका लगाया करते थे। मैं खेत के किनारे पर कमाद के फसल में चुप कर बैठ गया। शायद दूल्हा पहले ये इत्मीनान करने गया था कि झोंपड़ी खाली है या इसमें कोई मौजूद है। कोई 3-4 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। हम दोनों करीब ही एक घास फूस की बनी हुई झोंपड़ी में आ गए थे। ऐसी झोंपड़ियां अमूमन किसान अपने खेतों के करीब बना लिया करते हैं। झोंपड़ी में बैठकर हमने वहां मौजूद एक घड़े में से पानी पिया। मैं नंगे पांव चलते हुए आया था, जबकि दूल्हे ने फ्लीट बूट पहन रखे थे। उसे रबड़ के जूतों के साथ चलने का खासा तजर्बा था, लेकिन मैंने 2-3 फरलांग चलने के बाद ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं ऊंचे नीचे और हमारे रास्तों पर जूतों के साथ अच्छी तरह नहीं चल सकता। इस इलाके में एक खास किस्म की छोटे छोटे कांटों वाली झाड़ियां जा बचा खेतों में और खास तौर पर खेतों के किनारों पर लगी हुई हैं। चूंकि मुझे अभी तक खास अंदाजा नहीं था, इसलिए मेरे पैरों में बेशुमार कांटे चुभ गए थे और अब हल्की हल्की जलन भी होने लगी थी। मैंने ठंडे पानी से पाँव धो लिए तो खासा सुकून महसूस होने लगा। यहीं ठहरो, मैं जरा जायजा लेके आऊं, दूल्हे ने सरगोशी में कहा और मुझे कुछ हिदायत देकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं अपना लाया अमल तय करने लगा। हम लोग राजस्थान के एक इलाके गंगानगर से सरहद अबूर कर रहे थे। गंगानगर पहले सरहदी शहर था जो मेरे टारगेट के रास्ते में आता था। दूल्हे ने मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले आना था, जबकि बाद में अपने टारगेट तक मुझे अकेले ही सफर करना था। एक मर्तबा फिर दिल ही दिल में मैंने अपने टारगेट से मुतालिक इत्तलात और सफर से मुतालिक जरूरी एहतियातें दोहराई और वहीं झोंपड़े में एक कपड़ा बिछाकर खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर कामयाबी की दुआ मांगी। मैं अब बिल्कुल पुरसुकून था, मुतमईन और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। चंद ही मिनट बाद दूल्हा आ गया। चलो जी, उसने तेज सरगोशी की और हम चल दिए। मैंने अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक के थैलियों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगह छुपा कर रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुंचे, वहां अपने कपड़े उतारे और इन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवेयर और बुनियान के साथ नहर अबूर कर रहे थे। नहर अबूर करना पुलिस रात अबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरी ही लम्हे सीसी की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतजिर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी यानी सीधे लेट कर तैरते हुए नहर अबूर की थी। अब एक नई मुसीबत आ पड़ी थी। ये नहर किनारे से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे। जहाँ कहीं किनारा नीचे होता या वहां से नहर में दाखिले का रास्ता बंद होता, वहां सयाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा मैंने मुख्तलिफ जगहों से नहर को अबूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके दिखाई दिए। मुझसे पहले दूल्हे ने इन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थी। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी को नीचे लटकाया, जिसकी मदद से मैं भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने क्यों पहल की थी। तेज और नुकीले घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। उसे इल्म था कि मैंने अभी मुल्क के लिए बहुत से काम करना है। शायद इसीलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ।
پگڑی کا پلو پانے میں بگو کر میں نے اس کے ہاتھ اچھی طرح صاف کیے اور ایک ہاتھ پر کس کر پٹی باندھ دی جس نے خون کا بہاؤ ختم کر دیا۔ وہ پٹی دولہے نے تھوڑی دیر کے بعد ہی اتار دی۔ خواہ کسی کا میری طرف متوجہ ہونا ٹھیک نہیں، اس نے میری بات کا مختصر سا جواب دیا۔ ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے، فصلیں اپنی جوبن پر تھیں، کہیں کہیں سے سبزہ روندا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھیں جہاں سے انڈین کنوائے گزرتے تھے اور اپنی لائی ہوئی تباہی اور بربادی کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے بالآخر ہم اس سڑک کے آخری کونے تک جا پہنچے جہاں سے ہمیں گنگا نگر شہر میں داخل ہونا تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے بھی ایک بڑی نہر بنی ہوئی ہے اور داخلے کے لیے جہاں نہر پر پل بنا ہوا تھا وہاں ایک ملٹری پوسٹ بھی موجود تھا۔ یہ سرد جنگ کا دور تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو مل جاتی تھی اور اب بھارتی جنگی جنون مغربی سرحدوں کا رخ کر رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں سے ہم گزرے ہر طرف آرمی کنوائے آتے جاتے دکھائی دے پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے اپنا دامن بچا کر اپنا سفر کرتے رہے، لیکن اپنے کام کی کوئی بات میں نے نظر انداز نہیں کی تھی۔ میری بے چین نظروں سے کچھ نہ بچ سکا تھا۔ اس جگہ کا نام 3 پلی تھا، یعنی جہاں سے ہم شہر میں داخل ہو رہے تھے یہاں سے 3 راستے اس مقام پر آ کر ملتے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے اس طرف آتے ہیں۔ 3 پلی سے تھوڑا پیچھے ہی ہمیں ایک سائیکل رکشہ نظر آ گیا۔ وہ شخص کسی کا دودھ لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دلہے نے موقع غنیمت جانا اور اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا حلیہ چونکہ بالکل دیہاتی جیسا تھا اس لیے ہماری حالت پر کوئی شک نہ کر سکتا، لیکن اب ایک اور مشکل آڑے آ رہی تھی۔ یہاں کی مخصوص زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں تھا۔ دولہے کی البتہ اور بات تھی۔ تم فی الحال اپنے آپ کو گنگا ہی سمجھو، اس نے رکشہ سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے جواب میں گریبان ہلا دی۔ اب ہم دونوں رکشہ سائیکل پر بیٹھ چکے تھے۔ بھارتی دیہاتوں میں بہت سے دیگر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں کے علاوہ ایک کام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے اور وہ ہے شراب بنانا۔ ہر دیہات میں غیر قانونی طور پر شراب نکالی جاتی ہے جو شہروں میں سستے داموں فروخت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کی منظور شدہ ٹھیکوں سے ان کے ریٹ خاصے کم ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا طبقہ عموماً اس کار خیر کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت کا ہر دوسرا شہری شراب کا رسیا ہے۔ نشے بازی کا رجحان اتنا عام ہے کہ سڑک کے کنارے جیسے ہمارے ہاں چائے کے سٹال بنے ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شراب کے ٹھیکے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں سرکاری طور پر جاری شدہ شراب فروخت ہوتی ہے اور ایک مخصوص احاطے کے اندر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پنجابی دیہاتی معاشرے میں ایسے غیر قانونی دھندا کرنے والوں کی مدد کرنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ دولہے نے شاید اسی پس منظر میں پلان بنایا تھا۔ وہ 3 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد ہی رکشے والے کو اپنے ڈب پر لے کر آیا تھا۔ ایک قریبی گاؤں سے اس نے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں وہاں کی 5-6 معتبر قسم کے بدماشوں کا حوالہ دے کر اس سے ایک اچھا خاصا روب ڈال دیا تھا۔ مہاراج جی ہم تو داس ہیں، آپ کے جتنا مال بھی ہو شہر پہنچ جائے گا۔ عموماً سائیکل رکشے کو ہی اس غیر قانونی شراب کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا اور ایسے لوگ اچھے خاصے پیسے کما لیتے۔ دولہے نے اسے یہی لالچ دیا کہ وہ اس کے ذریعے کام کروائے گا۔ 3 پلے پر ہم بھی پہلے سے لگی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ سائیکل رکشے والے نے ہمیں دودھ کا مالک بتایا اور وہاں موجود گورکھا فوجیوں نے سوائے دولہے کے نام اور گاؤں کے نام کے اور کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہونے میں میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہم لوگ گنگا نگر شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ بھارتی شہری زندگی کا پہلا نمونہ ہی اتنا کراہت انگیز تھا کہ میں نے پاکستان بننے پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ بھارتی مخلوط معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ پستی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ عام دیہات جو کبھی عزت و غیرت کا سمبل ہوتے تھے وہاں بے حیائی پوری طرح رواج پا چکی ہے۔ عورت اور مرد کے غیر اخلاقی تعلقات اس کے بدترین نتائج اپنے عروج پر ہیں۔ شہروں میں بھی جگہ جگہ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کے جاتی ہی ہندو سکھ معاشرہ اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ جب ایک سرحدی اور معمولی شہر کا یہ حال ہے تو آگے بڑے شہروں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو گیا تھا۔ رکشہ والے نے ہمیں شہر کے عین درمیانی لاری اڈے کے نزدیک اتارا تھا۔ ہمارے لاکھ ضد کرنے کے باوجود اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا۔ وہ تو ہمیں چائے پلانے پر تلا ہوا تھا، لیکن یہ زیادتی تھی۔ میں نے اور دولہے نے اسے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور اگلی صبح ملاقات کا وعدہ کر کے اس سے الگ ہو گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے گنگا نگر کے لاری اڈے کا رخ کیا۔ اسی اثنا میں میں نے گنگا بنے رہنے میں ہی خیریت جاری تھی۔ ان لوگوں کی گفتگو کرنے کا مخصوص لہجہ ذہن نشین کر رہا تھا۔ جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو گیا کہ میں یہاں اجنبی اور الگ الگ نظر نہیں آؤں گا
میں نے زبان بند رکھی۔ مجھے لدھیانے جانا تھا، قسطوں میں سفر کرنا ہی محفوظ ترین تھا۔ ہم ایک بس میں بیٹھے اور ابو ہر کی طرف چل دیے۔ گنگا نگر سے لدھیانہ تک کا سفر ایسے ہی تھا جیسے کسی نے لاہور سے فیصل آباد جانا ہو تو ملتان جائے اور وہاں سے فیصل آباد پہنچے۔ ابو ہر کے بسوں کے اڈوں پر جیسے ہی بس رکی، میں نے دروازے پر نظریں دوڑائیں۔ وہاں دو سفید کپڑوں میں ملبوس انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے آدمی ہر اترنے والوں کو اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ یہی پاکستان کا جاسوس ہے۔ ہم الگ الگ اتریں گے، میں نے دولے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں خاصا رش تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کو اترنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے دولے کے اترنے کا انتظار کیا۔ جب وہ اتر گیا تو میں بھی دکم پیل کرتا پچھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے اترتے وقت میں نے جان بوجھ کر ایک ادھیڑ عمر کے سکھ کو کوہنی ماری تھی۔ اندھا ہے کیا؟ اس نے میرے پیچھے اترتے ہی مجھے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، شمع کرنا مہاراج جی۔ میں نے بھارتی رسم و رواج کے مطابق بڑی عاجزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے اس عمل سے کم از کم میں ان دونوں شکاری کتوں کی نظروں کا سامنا کرنے سے محفوظ ہو گیا جو چاروں طرف جال پھیلائے شاید میری ہی منتظر تھے۔ دولے کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ وہ حالات سے لاپرواہ لاری سے کچھ فاصلے پر بنے ایک کھوکے سے بیڑیاں خرید رہا تھا۔ میں بھی اس کے نزدیک پہنچا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہا۔ میں بھی اس کے رویے کا مطلب بخوبی جان چکا تھا، اس لیے میں نے اس سے پہلے ہی سگریٹ کی ایک ڈبیاں خرید کر وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ آہستہ آہستہ اڈے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی کچھ فاصلے سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اس امر پر ہم دونوں ہی نظریں رکھے ہوئے تھے کہ کوئی ہم دونوں میں سے کسی کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تقریباً 2 فلانگ چلنے کے بعد جب دلے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم محفوظ ہیں تو وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہی تھی، پھر بھی میں نے خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ ست سری اکال جی، میں نے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی جواب میں اس خوبی سے وہی عمل دہرایا کہ میں اس کی شاندار ایکٹنگ پر حیران رہ گیا۔ اور لوگوں کی بات تو چھوڑیے، خود مجھے بھی اس کا یقین ہونے لگا کہ ہم کافی عرصے بعد پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ہم بالآخر ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گئے۔ بھارت میں عموماً 2 قسم کے ہوٹل پائے جاتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو ویجیٹیرین یعنی سبزیاں کھانے والے ہیں، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو میٹ کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں کی گوشت خوری چونکہ مشہور ہے، اس لیے ہم ایسے ہوٹلوں میں جانے کا رسک کم ہی لیا کرتے ہیں، خواہ وہاں حلال گوشت ہی کیوں نہ فروخت ہو رہا ہو۔ میں نے سرسری نظروں سے جائزہ لیا۔ ہوٹل کے باہر لکھا تھا پریم وشنو ڈھابا۔ وشنو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا گوشت وغیرہ نہیں کھاتے، اور ایسے معمولی درجے کے ہوٹل عموماً ڈھابا کہلاتے ہیں۔ دولے نے جان بوجھ کر اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہاں عموماً غریب لوگ ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایسے ڈھابے زیادہ مشتبہ بھی نہیں ہوتے۔ پریم وشنو ڈھابے کے ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر میں نے آلو مٹر کا آرڈر دیا، اور جیسے ہی ایک میلے کچیلے کپڑوں والا ہوٹل کا ملازم زنگ آلو تام چینی کے پلیٹوں میں کھانا وہاں رکھ کر گیا، ہم دونوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ رات بھر کے پیدل سفر اور تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک، اجنبی ماحول، قدم قدم پر گرفتاری اور موت کا خطرہ۔ میں اپنی حد تک تو یہی کہوں گا کہ میں اپنے ذہن اور جسم کی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ہمیں ذرا محفوظ ہونے کا احساس ہوا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا مشن کامیاب کرے۔ دولے نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آمین، ہم دونوں کے منہ سے اکٹھے ہی نکلا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے راستوں کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، لاریوں اور ٹرینوں وغیرہ میں سفر کے آداب سے متعلق آگاہی دی، اور پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے عادات سے آگاہ کیا۔ کیونکہ ان باتوں کا مجھے پہلے سے علم تھا، پھر بھی میں بڑی توجہ کے ساتھ ان کی باتیں ذہن نشین کر رہا تھا۔ اچھا دوست، فی امان اللہ، اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔